अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की ये वीडियो हमारा जो अभी सफ़र था कराची से बुनेर सवात मुख्तलिफ़ इलाकों का, उसकी एक मुख्तसर सी कारगुजारी पर मुश्तमिल है। कुछ गैर रस्मी सी गुफ्तगू जो आपसे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वहाँ पहुँच कर इस बात का अंदाज़ा हुआ हकीकी सूरत हाल ना सोशल मीडिया पे है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे है। तो जो इन आँखों ने देखा, जिस सूरत हाल की ये आँखें चश्मदीद हैं, कोशिश करूँगा आज की इस वीडियो में मुख्तसरन वो आपकी खिदमत में रख सकूँ ताकि आपको सही सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा हो सके। हमारा ये सफ़र कराची से 19 अगस्त की बिल्कुल सुबह फजर के फ़ौरन बाद शुरू हुआ। मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामद बरकातुहुम, हमारे उस्ताद मोहतरम और इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, हम तश्कील पे थे। और हज़रत उस्ताद साहब दामद बरकातुहुम का जिस तरह आपको पता है कि पहले दिन से उनकी हिदायत थी कि इन इलाकों में फ़ौरी तौर पर पहुंचा जाए और जो मुमकिन ताउन और मदद हो सके उन आफत ज़दा भाइयों की वो ज़रूर की जाए। तो पहले ही दिन से हमारी पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की टीमें, जामिअतुर रशीद के जो रज़ाकार फ़ुज़लाए कराम उन इलाकों में थे, पास आउट्स थे, वो अपनी खिदमात माशाल्लाह से जारी रखे हुए थे क्योंकि वो मकामी अहबाब थे वहाँ, और पाक एड की टीमें भी वहाँ पे पहुँची हुई थी। अलबत्ता जामिअतुर रशीद के असातिज़ा का एक वफ़द हमसे एक दिन पहले वहाँ पहुँचा, जिसने उलमाए कराम से मुलाकातें की, ताज़ियतें वहाँ पे लोगों से जाकर की, लोगों को दिलासा दिया, तसल्ली दी, क्योंकि गम के इस मौके के ऊपर जहाँ इमदाद ज़रूरी है, जहाँ लोगों का ताउन ज़रूरी है, वहीं पे लोगों को मोरल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। तो ये अल्लाह ताला का हुक्म भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी यही हैं, और ऐसे गम के मौके पे अपने भाइयों के साथ खड़े होना ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। और यही वजह है कि जामिअतुर रशीद के असातिज़ा का एक वफ़द हमसे एक दिन पहले वहाँ पहुँच चुका था मुतासरा इलाकों में। तो खैर 19 अगस्त की सुबह हम 7 बजे की परवाज़ से हम इस्लामाबाद पहुँचे, और जाते ही हज़रत उस्ताद साहब चूँकि ख़ुद इस्लामाबाद में मौजूद थे तो उन्होंने हमें तलब फ़रमाया कुछ हिदायत के लिए। हम उनकी खिदमत में हाज़िर हुए, तो कुछ हिदायत लीं, रहनुमाई ली, और दुआएँ लेकर हम सवात की तरफ रवाना हो गए। और सवात में हमारी जो मंजिल थी वो मेंगोरा के जो मुतासरीन थे उनकी खिदमत में हाज़िरी थी। तो हम वहाँ पहुँच के उन मुतासरीन के पास हाज़िर हुए, और वहाँ पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से मुफ्ती तारिक मसूद साहब की जो फाउंडेशन है MTM, उसकी जानिब से वहाँ मकामी जो मुतासरीन थे मेंगोरा के, उनके साथ कुछ माली ताउन, कुछ वहाँ खुश्क राशन की तकसीम, ये सारी सरगर्मी वहाँ पे हुई। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने लोगों से बात भी की और उनको तसल्ली दी, उनके साथ हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। मेंगोरा स्वात के अंदर जो मामलात थे, जो वहाँ पे तबाही हुई, उसमें एक फ़र्क ये था बाकी इलाकों की बनिस्बत के वहाँ पे माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के मकानात तबाह हुए, यानी बेशुमार उनकी दुकानें, कारोबार, मकानात, यानी उनकी कोई शुमार भी उनका मुमकिन नहीं है, इस कदर तबाही वहाँ पे हुई। अलबत्ता जानी नुकसान बहुत ही कम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जानी नुकसान हुआ। तो ये एक सेफ़ साइड थी जो मेंगोरा में हमें देखने को मिली। तो खैर मेंगोरा में जो लोग माली तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, जिनके मकानात बह गए, जिनकी दुकानें तबाह हो गई, तो उनके साथ जो मुमकिन ताउन हो सकता था अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तौफ़ीक हुई। उसके बाद हमने, चूँकि रात हो गई थी तो हम स्वात ही में रुके, और अगले दिन हमारी जो मंजिल थी वो बुनेर था। तो हम सुबह सुबह बुनेर के लिए निकले, और बुनेर पहुंचकर हमने वहाँ कुछ मकामी अहबाब से मुलाकात की। हमारे जामिअतुर रशीद के पास आउट्स थे बुनेर में, उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने जो सर्वेज़ किए हुए थे उनकी रहनुमाई में हम अपनी जो मुतासरा मकामात थे उनकी तरफ निकले। हमारा फ़ोकस ये था कि कुछ मकामात ऐसे हैं बुनेर के कि जो बहुत ज़्यादा मीडिया पे हाईलाइट हुए, नेशनल टेलीविज़न के एंकर्स भी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी उन मकामात को दिखाया, जिनमें ख़ास तौर पे एक मकाम बिश्नोई, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ तो वो मकाम है। लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि वो मकामात कि जो हम जहाँ तक मीडिया अभी तक नहीं पहुँच सका उस तरह से, या जहाँ तक रिफ़ाही तंजीमें अभी तक पूरी तरह नहीं पहुँच सकी, किसी भी सबब वो इलाके दूर हैं या वहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, तो हम उन इलाकों में ज़रूर जाएंगे। स्वात के अंदर हमारे जामिअतुर रशीद के एक फ़ाज़िल हैं, हमारे भाई हैं, मेरे ज़ाती तौर पे मेरे क्लास फ़ेलो पास आउट हैं।
جامعۃ الرشید کے ہم نے ساتھ پڑھا، تو ان کے چچا وہ ایک دن پہلے بنیر میں جا کے حالات کا جائزہ لے کر آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے نہیں، جس دن یہ تباہی ہوئی جمعے کو، اس کے سیکنڈ ڈے، ہفتے والے دن ہی انہوں نے بنیر کا خود وزٹ کیا۔ بزنس مین ہے بہت بڑے، اور بہت زیادہ کوئی علماء سے اتنا شاید تعلق نہیں ہے، لیکن انسانیت کا تو ایک بہت بڑا رشتہ ہے۔ تو انہوں نے ہمیں سوات ہی میں، جب ہم رات کو قیام کر رہے تھے، تو وہاں کی جو حالات بتائے اور جو دکھ درد کی داستانیں سنائیں، سبھی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تو وہ علاقے ایسے تھے کہ وہاں پہ کوئی ریسکیو تنظیمیں ابھی تک نہیں پہنچ سکی تھی، کیونکہ راستے بہت ٹوٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر آپ نے ان علاقوں میں پہنچنا ہے تو آپ کو کم از کم بھی گاڑیاں دور کھڑی کر کے 2.5 گھنٹے پیدل سفر طے کرنا پڑے گا۔ تو ہم نے کہا بالکل ہم تیار ہیں۔ تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بہت توفیق دی، انہوں نے جب حالات دیکھے، اور اتنے برے حالات کہ وہ اپنے گھر آئے اور انہوں نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ کتنا سونا پڑا ہے گھر میں۔ اہلیہ نے بتایا کہ 26-27 تولے ہوگا۔ انہوں نے کہا سارا ابھی بیچنا ہے۔ تو سارا سونا انہوں نے بیچ کے اور خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ امداد متاثرین تک وہاں پہ پہنچائی۔ تو یہ جذبہ ہے، اور یہ اس جذبے کی بنیاد یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی انہوں نے دیکھی تھی کہ ان سے رہا نہیں گیا، ان کو یہ اچھا ہی نہیں لگا کہ اگر اتنی تباہ حالی میں وہاں پہ لوگ ہمارے بھائی ہیں تو ہمارے گھر میں سونا پڑا ہو، یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں۔ تو آپ اس سے اس تباہی و بربادی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو خیر ہمارا فوکس یہی تھا، اور اسی طرح کے علاقے تھے۔ تو ہم سب سے پہلے ایک علاقے میں پہنچے، اب اس کا نام بہت ہی مشکل ہے، تو مجھے نام اس طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہاں پہ بڑی اچھی خاصی تباہی ہوئی تھی، اور ہم سے پہلے وہاں پہ کوئی اور پہنچا بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم وہاں پہ پہنچے، مکانات دیکھے، بہت بری حالت تھی۔ ایک فیملی سے ہم ملے، اور ان کا انٹرویو بھی آپ نے GTR پہ سنا ہوگا۔ وہ فیملی، ان کے تقریباً کوئی فیملی کے 18 لوگ شہید ہو چکے تھے، اور آنن فانن سیلاب نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا۔ ایک نوجوان جو اپنے گھر سے تقریباً کوئی 700-800 میٹر دور ایک اور گھر کے لوگوں کو بچا رہا ہے طوفانی ریلے سے، اور اتنے میں اس کو آوازیں آتی ہیں کہ تیرے گھر میں تباہی ہو گئی ہے۔ تو وہ واپس جب تک دوڑتا ہے تو اس کے گھر کے 18 لوگ بہہ چکے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ حالت تھی، اتنا آنن فانن تھا یہ طوفان۔ تو اس گھر کے ایک بھائی جو ہے وہ دماغی توازن اپنا کھو چکے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچی کو پانی میں بہتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس کو بچا نہیں سکے، اور بے بسی سے وہ بس دیکھتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دماغی توازن کھو دیا۔ تو یہ سارے دردناک مناظر ہم نے وہاں پہ دیکھے، اور یعنی وہ ساری اجتماعی قبریں ہم نے وہاں پہ دیکھیں، جن کو دیکھ کر انسان کو بہت ہی تکلیف میں انسان چلا جاتا ہے سچ میں، اور کچھ اور نظر نہیں آتا۔ اور اس پوری صورتحال میں ان لوگوں کا اس طرح سے کھڑے رہنا، بات کرنا ہمیں صورتحال بتانا، ہم سے ہمارے توسط سے حکومتی اداروں سے درخواست کرنا، اٹ سیلف ایک بہت بڑی جرت کی بات ہے، بہت بڑی ہمت کی بات ہے، بہت بڑے صبر اور حوصلے کی بات ہے۔ اس فیملی کے صرف 18 لوگ شہید نہیں ہوئے، 28 لوگ تقریباً زخمی ہیں، اور ان میں سے اکثر کی کسی کی دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کا ایک ہاتھ ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، یہی صورتحال ہے۔ خیر اس کے بعد ہم واپس آئے، اور اگلے دن ہم نے، کیونکہ شام ہو گئی تھی، تو اگلے دن ہم نے بشنوئی اور اسی طرح سے قدر نگر، یہ 2 جگہیں ہم نے ٹارگٹ کی کہ یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ نقصانات ہوئے ہیں، تو ہم یہاں پہ جائیں گے۔ بشنوئی ہم گئے، وہاں ہم نے ایک فیملی سے ملاقات کی، مولانا عبدالصمد صاحب جو وہاں موجود تھے، اسی طرح ان کے بھائی دیگر احباب موجود تھے۔ ان کے تقریباً اس خاندان کے کوئی 81 لوگ شہید ہوئے۔ یہ کہنے میں بہت آسان ہے، 81 لوگ، اور مولانا عبدالصمد صاحب بیچارے، ان کے اوپر تو اتنا ترس آ رہا تھا کہ ان کی پوری فیملی جہاں گئی وہ تو گئی، ان کی ایک بہت معصوم سی چھوٹی سی بچی 1.5-2 سال عمر ہوگی، اس کی تصویر ہم نے دیکھی، اور یقین کریں مطلب اپنے بچے یاد آتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو وہاں بات نہیں کر پائے، اتنی ان کی حالت غیر ہو گئی ان سے ملاقات کرنے کے بعد۔ وہ بچی ان کی ابھی تک لاپتہ ہے، اس کی لاش بھی نہیں ملی ابھی تک۔ باقی خاندان والوں کی لاشیں مل گئیں، لیکن اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ تو لیکن ان کا حوصلہ کمال تھا، اور جب انہوں نے ہم سے گفتگو کی، انہوں نے مفتی صاحب سے کہا، مفتی صاحب آپ کا آ جانا ہمارے لیے بہت ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ بہت خوددار لوگ، بہت غیرت مند لوگ، اور ظاہر سی بات ہے 81 لوگ اپنے کھو کر وہ ہم سے مانگ بھی کیا سکتے ہیں، ہم ان کو دے بھی کیا سکتے ہیں؟ کوئی حکومتیں ان کو کیا دے سکتی ہیں؟ مکان بنا کر دے دیں گی، ساری چیزیں دوبارہ سے اسی طرح سے بہتر کر دیں گی اسٹرکچر کے اعتبار سے، ان مکانات میں رہنے والے کدھر ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا۔ تو ان لوگوں کے حوصلے کو سلام ہے، ان لوگوں کی ہمت کو سلام ہے۔ آپ بنیر کے لوگوں جیسا حوصلہ نہیں دیکھ سکتے کہیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، نہیں دیکھ سکتے۔
میں نے وہ حوصلہ دیکھا ہے، اس لیے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. تو ان کے حوصلے کو، ان کی ہمت کو بہت سلام ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جتنے یہ شہادتیں ہوئی ہیں، جتنی بستیاں یہ تباہ ہوئی ہیں، اکثر بستیاں وہ سادات کی بستیاں ہیں، سید گھرانوں کے لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے گزارا، اور ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش سے گزار کر ان کے صبر کا بھی امتحان لیا، اور وہ اس امتحان میں بھی وہ پورا اترے ہیں، کھڑے ہیں بالکل 100%، 100%. تو خیر اس فیملی سے ہم نے ملاقات کی. وہاں الخدمت فاؤنڈیشن اور دیگر ادارے جو کام کر رہے تھے، مفتی صاحب نے ان کے کیمپس کا بھی وزٹ کیا. سبھی ادارے بہت ہی زبردست انداز سے کام کر رہے تھے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ہماری مفتی فضل غفور صاحب، وہ ایک رات جب ہم رات بنیر میں رکے تو وہ رات کو وہاں بھی تشریف لائے. مفتی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی، ظاہر کافی وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی رہیں. تو انہوں نے جو صورتحال بتائی، ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم ایز اے پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ، ایز اے مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کو صحیح صورتحال کا پتہ ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی، راشن تو یہاں پہ اتنا پہنچ چکا ہے جتنا یہاں پہ ملبہ بھی نہیں ہے، تو راشن کی ضرورت نہیں ہے. خشک پکائے خشک راشن ہو یا پکا پکایا کھانا ہو، اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اب ان لوگوں کو ریہیبلیٹیشن کی، تھوڑی سی سسٹینیبلٹی کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ ان لوگوں کو سولر پروجیکٹ لگا کے دے سکتے ہیں، ان لوگوں کے مکانات کسی حد تک تعمیر کر کے دے سکتے ہیں. ان لوگوں کے پانی، چونکہ چشموں سے ان کی پائپ لائنز آتی تھی صاف پانی کی، وہ پائپ لائن ساری ڈیمیج ہو گئی ہیں، تو صاف پانی کی فراہمی متاثر ہے. وہ پانی کی فراہمی کی بحالی کے لیے آپ ان کو نئی پائپ لائنز بچھا کے دے سکتے ہیں. تو یہ کچھ پروجیکٹس ہیں. تو ہم نے اسی وقت فوری طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم، اور اس کے لیے مفتی فضل غفور صاحب نے کہا کہ جو سروے آپ کو چاہیے، آپ کوئی ایک بستی لے لیں، اس بستی کے لیے اسپیسیفائی کر کے آپ پروجیکٹس کریں، تو ہم آپ کو پورا سروے دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم نے اسی رات یہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ، مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، مفتی فضل غفور صاحب اور جتنے مقامی علماء کرام اور جامعۃ الرشید کے پاس آؤٹس آف کورس وہاں پہ ہیں، ان کی سرپرستی اور ان کے مشورے سے انہی پروجیکٹس پہ کام کرے گی جو دیر تک ان کے لیے کارآمد ہیں اور جو اس وقت ان کی ضرورت ہے ایکچولی، کیونکہ راشن اور کسی بھی چیز کی اس وقت ان کو مزید کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے اگلے دن ہم مفتی فضل غفور صاحب کے پاس وہاں پہ حاضر بھی ہوئے. وہ پورا بازار جو وہاں پہ پیر بابا کا بازار ہے، یقین کریں بہت ہی بری حالت ہے. بازار پہ ہر دکان کی 8-8 فٹ پہ ریت بھری ہوئی ہے. کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے، اجڑ گئے. لوگ بیچارے بڑی ہی قسم پرسی کی حالت میں اپنی دکانوں سے وہ ریت نکال رہے ہیں. ان کے چہروں کی وہ مایوسی، ان کے چہروں پہ جو مسکینیت تھی، وہ دیکھ کر انسان یقین کریں اپنے آنسو نہیں روک سکتا. خیر مفتی فضل غفور صاحب کو بہت سلام ہے، بہت ان کے حوصلے کو سلام ہے جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں. اور زیادہ تر وہاں پہ پیر بابا میں بہت سارے کاروبار سکھوں کے ہیں، تو بلا تفریق انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے، چاہے وہ سکھ ہوں چاہے مسلمان ہوں، سب کے لیے وہ بلا امتیاز ماشاءاللہ سے خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ. اس کے بعد ہم بشنوئی کے بعد ہم پھر قدر نگر کی طرف گئے. اور قدر نگر میں جو تباہی ہم نے دیکھی، اس کا تصور دیکھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. پورے ٹریکٹر کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک ٹریکٹر کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا حجم کتنا بڑا ہوتا ہے، وہ ہم نے دیکھا کہ زمین میں دھنسا ہوا اس کا فرنٹ والا ٹائر اتنا سا بس نظر آ رہا ہے. جس طوفان میں ٹریکٹر کی یہ حالت ہے، اس میں انسانوں کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا ایک مکان کی دیوار کے بیچ، 2 دیواروں کے بیچ میں پک اپ جو سوزوکی ہوتی ہے، سامان وغیرہ اٹھاتی ہے، وہ یوں پچکی ہوئی تھی. ایک کار کو ہم نے دیکھا، اس کا انجن ایک جگہ پچکا ہوا پڑا ہے، اس کے دروازے کہیں ہیں، ٹائر کہیں ہیں. یعنی ہم وہ دیکھ کے اس طوفان کی شدت کا بس اندازہ لگا رہے تھے. اور یقین کریں بہت خوفناک صورتحال تھی. پھر ہم ایک گھر میں گئے جہاں شادی کی تقریب تھی. 30-35 افراد لڑکی کی فیملی کے، 40 کے قریب افراد لڑکے کی فیملی کے، پھر ان کے مہمان، سارے کے سارے اس طوفان کے نظر ہو گئے. کوئی تقریباً 80 سے زائد افراد آنن فانن اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے. اور سارا کا سارا ان کا مکان، یعنی تقریباً 10-12 ان کے کمرے، وہ ایک ہی لہر میں وہ اجڑ گئے بالکل. وہاں اس فیملی سے تعزیت ہوئی، جو ان کے ظاہر 1-2 بچے کچھ وہ رسا تھے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی. وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی اس شہید ہوئے کیونکہ وہ بڑا پکا خوبصورت مکان ہے. اس مکان کے بالکل بیک سائڈ پہ تھوڑا سا رائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک کچا مکان وہاں پہ موجود ہے. تو جب یہ طوفانی ریلا آیا تو کچے مکان کے جو باسی تھے وہ بھاگے اس پکے مکان کی طرف پناہ لینے کے لیے کہ ہمارا مکان تو بہہ جائے گا لیکن یہ پکا مکان بچ جائے گا تو ہم ادھر پناہ لے لیتے ہیں. اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ کچا مکان ابھی بھی اسی طرح موجود ہے اور وہ پکا مکان بہہ گیا اور وہ بیچارے جو پناہ لینے آئے تھے وہ بھی اس طوفان کی نظر ہو گئے. اسی طرح ہم ایک بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی. اس بزرگ کی فیملی کے 36 افراد ایک فیملی کے.
اسی قدر نگر میں شہید ہو گئے. اور وہ بزرگ اس وقت پہاڑ کی چوٹی پہ کسی جگہ وہ اس لیے بچ گیا کہ وہ کسی اور کی عیادت کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے تھے. اس بزرگ کے چہرے پہ جو معصومیت تھی, جو غم تھا, جو درد تھا, وہ صرف آپ دیکھ کر ہی محسوس کر سکتے ہیں سچ میں. تو بہرحال ان سے ساری وہاں پہ ملاقات ہوئی, تعزیت ان سے ہوئی, بات چیت ہوئی, ان سے اسٹیمیٹ لیا گیا. ہماری پاکیٹ کی ٹیمیں تو ابھی تک وہاں پہ موجود ہیں سرویز کے لیے الحمدللہ, تاکہ ہم جو بھی وہاں کے مقامی لوگوں کی رہنمائی سے جو اس ریہیبلیٹیشن میں کردار ادا کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ کہ حکومت, یقیناً لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں, فلاں کے کرنے کا کام ہے, لیکن ہم سب کے مل کر کرنے کا کام ہے. اکیلے حکومتیں بھی اس ڈیزاسٹر کو مینیج نہیں کر سکتی ہیں سچ میں. اس کے بعد آخری ہمارا جو وزٹ تھا ایک فیملی کا, وہاں ہم گئے. ایک نوجوان بیچارہ چارپائی پہ لیٹا, اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. اس کی پوری فیملی, اس کے والد وہاں پہ ماشاءاللہ حیات تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہماری فیملی پوری اس میں بہہ گئی ہے. میری بہنیں ہم سے ملنے آئی ہوئی تھیں اور وہ بس پہاڑ کی جانب جا رہے تھے کچھ سیر و تفریح کے لیے, اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ریلا آ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چیز سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہے. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ لوگ دریا کے کنارے پہ مکان کیوں بناتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے, وہ کیوں ہوتا ہے, اس کی احتیاط کرنی چاہیے فلاں. اس کلاؤڈ برسٹ کا کوئی تعلق ان ساری چیزوں سے نہیں ہے. یہ کلاؤڈ برسٹ اتنا اچانک ہوا ہے, اس نے لوگوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا. جب نارملی سیلاب آتا ہے نا, یہ سیلاب نہیں ہے, تھوڑا سا فرق سمجھیے. 2022 کا سیلاب تھا, ہم نے مختلف علاقوں کا وزٹ کیا, پورا ایک مہینہ ہم سفر پہ رہے تقریباً. سیلاب میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فلڈ کے ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب سیلابی ریلا فلاں دریا سے گزر رہا ہے, اب وہ یہاں پہنچ گیا ہے, اب فلاں دریا میں اس سطح پہ پانی ہے. تو لوگ سنبھل جاتے ہیں, لوگ اپنی کم از کم جانیں تو بچا لیتے ہیں. یہاں پہ جانی نقصان اس لیے ہوا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اب دیکھیں نا, لوگ جس طرح یہ سٹوری ہے, یہ فیملی ہے, سیر کرنے جا رہے ہیں, اچانک دیکھا کہ کلاؤڈ برسٹ, طوفان, ریلا آ رہا ہے, تو وہ سارے بھاگ کے ایک بہت بڑی چٹان پہ چڑھ گئے. معصوم بچیاں ہیں, فیملیز ہیں, عورتیں ہیں ساری تقریباً, اور یہ گھر والے ان کو دیکھ رہے ہیں دور سے, اور وہ ریلا اتنا اونچا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر سے وہ گزرا ہے. اور جیسے ہی وہ قریب آیا ہے تو یہ معصوم جانیں اپنے گھر والوں کو ویو کر کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے, آپ اپنے آپ کو بچاؤ, بھاگو. یقین کریں یہ بتاتے ہوئے سبھی آپ دیدہ ہو گئے. تو یہ صورتحال تھی. تو بہت ہی خوفناک قسم کی صورتحال. پہلی دفعہ پاکستان میں ایک کلاؤڈ برسٹ کا جو چیلنج اور آزمائش ہے یہ دیکھی ہے قوم نے. اللہ تعالیٰ سے یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ اس آزمائش سے گزرے ہیں, اس آفت سے گزرے ہیں, اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھام سکتے ہیں. ان کو کوئی دنیاوی امداد, کوئی دنیاوی یعنی ریہیبلیٹیشن ان کو نہیں تھام سکتی. یہ سچ بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی تھام سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کے دل میں اطمینان پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ان کو نعم البدل دے سکتے ہیں. ہم انسان کوشش کر سکتے ہیں, اور وہ کوشش ہمارے ذمے ہے. ہم ہر چیز اللہ پہ چھوڑ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کریں گے نا, تو ہم نے اپنے ذمے کی کوشش کرنی ہے جو ہمارے ذمے ہے. جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا ہے, ان کے دلوں میں اطمینان پیدا کرنا, اور ہمیں توفیق بھی اللہ نے دینی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو ہم اللہ سے توفیق مانگیں گے ان کی بحالی کے لیے, ان کی جس قدر ہم ان کو دوبارہ سے سسٹین کر سکیں اس کے لیے, اور باقی ان کے لیے دعا کریں گے ان کا غم ہلکا ہو, ان کی تکلیف کچھ کم ہو سکے. تو پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ میدان عمل میں ابھی بھی ہے. آپ ان کے ساتھ مل کر اس پوری جو یہ پورا ڈیزاسٹر ہے اس میں جو تعاون کر سکیں, جو ہم بحالی کے لیے اقدامات کر سکیں, آپ ان کے ساتھ مل کے کر سکتے ہیں. ان کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز تھرو آؤٹ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے, ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. تو ناظرین محترم یہ کچھ سٹوری تھی. اس کے بعد ہم قدر نگر کے بعد ہماری واپسی ہوئی, اور ہم اسی عزم کے ساتھ واپس آئے کہ انشاءاللہ جب تک یہ ریہیبلیٹیشن نہیں ہو جاتی, جب تک یہ لوگ دوبارہ ظاہری طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاتے, اس وقت تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے. ہماری جو آپریشنل ٹیمیں تھیں وہ وہیں پر ہیں, ابھی بھی ہیں, کام کر رہی ہیں, سرویز کر رہی ہیں, فیملیز کے ساتھ موجود ہیں, ان کی ساری ضروریات کو نوٹ کر رہی ہیں. اور باقی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ جو ریہیبلیٹیشن کا فیز ہے, ان کی تعمیر نو کا فیز ہے, وہ پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ اور جو ہماری مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن ہے, اسی طرح جامع رشید کے پاس آؤٹس کا ایک اور ادارہ ہے خدیجۃ الکبریٰ ویلفیئر ٹرسٹ, وہ مل کر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کے تعاون کے ساتھ بڑھائیں گے. آپ جہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, پاکستان سے باہر سے, کہیں سے بھی, آپ کے ذمہ یہ ہے
کہ آپ اس مشکل وقت میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ان مظلوموں کو، ان آفت زدہ لوگوں کو، ان آزمائش سے گزرے ہوئے لوگوں کو ہم کسی بھی طرح دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے میں اپنا کچھ کردار ادا کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو اس طرح کی آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ یہ آزمائشیں جس پر آتی ہیں وہی اس کا درد اور کرب محسوس کر سکتا ہے، ہم صرف شاید اس کو بیان بھی اچھے سے نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے اور ان کے دلوں کو تھامے رکھے، ان کو صبر حوصلہ عطا کرے اور ان کو دوبارہ سے اپنے نعم البدل کے ذریعے سرفراز فرمائے اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی اس ویڈیو سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔